अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों और सोशल मीडिया के नाज़रीन, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। यह सिलसिला इसी पेज पर हफ्ते में 2 मरतबा जुम्मा और इतवार को बराह रास्त दिखाया जाता है, जिसमें आपके सवालात होते हैं और मुफ्ती साहब से जवाब लिए जाते हैं। आज भी आप सवाल कर सकेंगे, कमेंट्स में सवाल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुमकिन सूरत में आपका सवाल शामिल सिलसिला किया जाएगा और मुकर्ररा वक्त पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुफ्ती साहब से जवाबात भी लेंगे। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला शुरू करें, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले सवाल तस्वीर के ताल्लुक़ से है कि तस्वीर लेना गुनाह है मगर वीडियो की इजाज़त है, तो जब तस्वीर गुनाह है तो वीडियो को भी गुनाह होना चाहिए, तो वीडियो की क्यों इजाज़त है, इसकी ज़रा वज़ाहत फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल ये पूछा गया कि तस्वीर की ममानत है तो वीडियो की ममानत क्यों नहीं है। यहाँ पर देखें, जो तस्वीर है, तस्वीर भी वो कि जो प्रिंटेड तस्वीर होती है, जैसे कागज़ पर हम तस्वीर प्रिंट निकलवा लेते हैं, या फिर उसकी दूसरी सूरत ये होती है कि हाथ के ज़रिए से कलम से या पेंट करके एक तस्वीर बनाई जाती है, खा वो कपड़े पर बनाई जाए या कागज़ के ऊपर बनाई जाए। ये जो तस्वीरें हैं इनकी ममानत है इस्लाम में, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तस्वीर के बनाने से मना फरमाया। ये वो तस्वीर हैं कि घर में हों तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अलबत्ता वो तस्वीर के जो मोबाइल कैमरे के अंदर होती हैं या फिर टीवी के ऊपर तस्वीर होती हैं या फिर वीडियो कैमरे के अंदर होती हैं, खा वो वीडियो के ज़रिए से हों या स्टिल हों, बाहर सूरत उलमा फरमाते हैं कि इसके ऊपर तस्वीर का इतलाक़ नहीं आता, बल्कि ये शुआएँ हैं जिनके ज़रिए से नकूश जो है वो वाज़े हो जाते हैं, तो इसको तस्वीर कहा ही नहीं जाता। तो इस वजह से इसकी ममानत भी नहीं है। लिहाजा इस एतबार से कि ये नकूश हैं, ये शुआएँ हैं, और जो दूसरी तस्वीर है वो प्रिंटेड होती है और प्रिंट उसका निकल कर सामने आ जाता है, तो इस एतबार से दोनों में फ़र्क है। दूसरा सवाल ये है कि अकड़ कर चलना तकब्बुर की अलामत है, तो क्या इसके अलावा कोई और भी अलामत है तकब्बुर की, या सिर्फ एक यही अलामत है तकब्बुर की? देखिए, तकब्बुर एक वसी मफ़हूम अपने अंदर रखता है। तकब्बुर अकड़ कर चलना भी है, और तकब्बुर को अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद फरमाया और इरशाद फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, कि अकड़ कर चलना, ये ज़मीन पर अकड़ कर चलने से ममानत फरमा दी गई कि मत चलो। और इसी तरह तकब्बुर की बहुत सारी अलामतें और बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कि ये बाएतिबार इल्म के किसी का अपने आप को बेहतर पाना, ये और दूसरों को अपने से कमतर समझना, ये भी तकब्बुर की अलामत हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि एक शख्स ताकत के एतबार से ज़रा स्ट्रॉन्ग है, उसकी बॉडी, उसका जिस्म यानी अच्छा बना हुआ है, अब वो कोई सामने बंदा कमज़ोर मिल गया तो उसके सामने भी अपने आप को ये ज़ाहिर करता है कि मैं जनाब बहुत ताकतवर आदमी हूँ, तो तकब्बुर इस अंदाज में भी हो सकता है। और तकब्बुर ये भी हो सकता है कि बंदे के पास मालो दौलत ज़्यादा है, अब दूसरे जो लोग कमज़ोर हैं, जो माल के एतबार से कम मालियत रखते हैं, उनके ऊपर अपनी बढ़ाई को बयान करना, ये भी एक तकब्बुर की अलामत है। तो अलगर्ज़ ये कि तकब्बुर की सूरतें बहुत सारी हो सकती हैं, तो बहरहाल ये है कि इनसे बचना चाहिए।
جیسا کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب بھی مل جاتی ہے تکبر کے موضوع پر، تو وہ لے کر کے اس کے علاج بھی وہاں موجود ہیں اس کے اندر. تو کتاب میں تکبر کی تعریف پڑھیں، پھر اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا جائے، اور جو علاج کی صورتیں ہیں وہ پڑھ کر علاج بھی کرنا چاہیے. جی ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے بڑی پیاری معلومات دی. تو وہ کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. بڑی پیاری کتاب ہے. تکبر، سب سے پہلے تکبر کس نے کیا، اور تکبر کی کیا کیا علامات ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر ان کا علاج کیسے کیا جائے، اور آخر میں روحانی علاج بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو تکبر کے تعلق سے اس میں آپ کو بہت ساری معلومات مل سکے گی. اسلامی بہنیں سوال کر رہی ہیں کہ اسلامی بہنوں کا اپنے بھویں اور پلکوں کے بال کاٹنا یا اسے صاف کرنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، پلکیں بنانا اور اسی طرح بھوؤں کے بال کاٹنا یا ان کو بنانا یہ جائز نہیں ہے. اس کی شریعت مطہرہ نے ممانعت فرمائی ہے. البتہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر ایک جزیہ تحریر فرمایا ہے. اس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر بھویں اتنے بڑھ گئے ہیں، بال اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ لائن سے آگے پیچھے کراس کر گئے ہیں اور دیکھنے میں بھدے لگتے ہیں، برے لگتے ہیں، تو جو بال اپنی لائن سے ہٹے ہیں، اکا دکا بال ہوتے ہیں 1 2 3 4، بس صرف ان کو کاٹ کر برابر کر لیے جائیں. اور البتہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بھویں بنانے کی اور اسی طرح جو ہے وہ ابرو وغیرہ جو کاٹنے کی صورت ہوتی ہے، اس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. عمران بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مسجد کا صحن کیا صحرا کے حکم میں ہے؟ نہیں، اس طرح تو نہیں کہہ سکتے. مسجد کا صحن بھی عام طور پہ مسجد ہی ہوتا ہے اور مسجد کے ہی احکام ہوتے ہیں. اب صحرا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بندہ دندناتا پھرے، جو مرضی آئے، جہاں چاہے جو مرضی کرے. تو اس طرح کے صحرائی احکام اس کے اوپر نہیں ہوتے. البتہ مسجد کا جو صحن ہے اس کو مسجد کا ادب دینا چاہیے. جی ماشاء اللہ عز و جل. اور ایک سوال ہے کہ موبائل میں بعض اوقات آیت والا میسج ہوتا ہے یا پکچر ہوتی ہے، اس میں آیت لکھی ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ ویڈیو میں آیت وغیرہ ہوتی ہے، تو کیا اسے ڈیلیٹ کرنا درست ہے؟ اور پھر یہ کہنا کہ یہ قرآن کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ موبائل کے اندر کوئی قرآنی آیات پر مبنی میسیجز وغیرہ اگر آتے ہیں تو انہیں ڈیلیٹ کر دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میموری کی ایک مقدار ہوتی ہے. بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں آج کل، تو ہر شخص ہی نیٹ یوز کر رہا ہے. کسی کے پاس واٹس ایپ ہیں، ایمو ہیں، دیگر سوشل میڈیا کی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، تو مختلف پوسٹس بھیجی جاتی ہیں. اب وہ موبائل کے اندر اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ دوسری کوئی نئی چیز آنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایسی صورت کے اندر اگر جو پہلے موجود تھی ان کو اگر ڈیلیٹ کر دیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، اور یہ اس زمرے میں نہیں آتا کہ قرآن کو محو کر دینا، مٹا دینا. وہ تو یہ ہے کہ قرب قیامت کی جو علامتیں ہیں اس میں قرآن پاک محو ہونا شروع ہو جائے گا، تو وہ تو لوگوں کے دلوں سے ہی محو ہو جائے گا. تو اب یہ اس زمرے میں نہیں آتا، اس کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. جی عمران آوان صاحب ہیں کہ پلاسٹک کی چٹائی ہے تو وہ اگر ناپاک ہو جائے تو کیا وہ پونچھنے سے ہی وہ پاک ہو جائے گی یا اس پر پانی بہانا پڑے گا؟ دیکھیں، چٹائی جو پلاسٹک کی ہے اگر یہ ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کپڑے سے، گیلے کپڑے سے پونچھ کر ہم پاک نہیں کر سکتے. ایسے وہ پاک ہوگی بھی نہیں، بلکہ پونچھنے سے کیا ہوگا کہ جو نجاست ہے وہ تجاوز کر جائے گی، پھیل جائے گی. اب اس کا جو طریقہ کار ہے جو علماء نے بیان فرمایا، کہا کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس سے نچوڑا نہیں جا سکتا. تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ یا تو اسے بہتے پانی میں دھویا جائے، تو بہتے پانی میں دھونے سے وہ پاک ہو سکتی ہے، یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسے دھوئیں اور دھو کر اسے لٹکا دیں یہاں تک کہ وہ پانی خشک ہو جائے. پھر اسی طرح دوسری اور تیسری مرتبہ کر لیں تو خشک ہونے سے نجاست کا اثر وغیرہ بھی پہلے دھونے سے زائل ہو چکا ہوگا، تو اب خشک ہونے سے وہ چٹائی پاک ہو جائے گی اور پھر اس کو ہم استعمال بھی کر سکیں گے. بنت مشتاق ہیں، نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ سورہ فاتحہ کے بعد جی دیکھیں، جو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے. اگر تو سورت شروع سے ملائیں گے
تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ مسنون ہے. اور اگر صورت نہ ملائیں بلکہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی صورت کے درمیان سے بیچ میں سے کوئی بھی آیت پڑھ دیں، جیسے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت مبارکہ ہے. عام طور پر قرآن حضرات نماز میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اب یہ سورت کے شروع سے نہیں ہے، بیچ میں سے ایک آیت مبارکہ اور اس کے ساتھ مزید کچھ آیات داخل کر لیتے ہیں یا شامل کر لیتے ہیں. تو اب اس صورت میں کہ جب سورت سے شروع نہ کیا جائے بلکہ چند ایک آیات کہیں سے بھی لے کر شروع کریں، تو اس سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ شریف پڑھنا مسنون نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، یہ مسنون ہے. بنت مشتاق یہ سوال کر رہی ہیں کہ نوافل 2 رکعت ہے، تو کیا 2 رکعت کے بجائے اگر 4 پڑھنا چاہیں تو 4 ایک ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں ایک سلام کے ساتھ؟ جی ہاں، اگر نوافل 2 سے زائد پڑھنا چاہیں 2 کر کے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان کو آپ جمع کر لیتے ہیں یعنی 2 ملا کر 4 اکٹھے پڑھ لیتی ہیں تو تب بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور ایسی صورت میں البتہ پھر تھوڑی سی احتیاط کرنی پڑے گی. اس میں پھر یہ ہے کہ جب 2 رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ کریں گے تو اس میں صرف کلمہ شہادت تک نہیں پڑھنا بلکہ اس سے آگے بھی جانا ہے. یعنی آگے درود ابراہیمی بھی ساتھ میں پڑھا جائے، اور درود ابراہیمی کے بعد دعا بھی پڑھ لیں، رب اجعلنی، یہ والی دعا بھی پڑھ لیں یوم یقوم الحساب تک. پھر اس کے بعد صرف سلام نہیں پھیرنا اور اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے. اور جب تیسری رکعت کا آغاز کریں تو جس طرح پہلی رکعت میں ثنا پڑھی تھی اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائی تھی، تو اسی طریقے سے پھر تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائیں اور پھر اس طرح اپنی نماز کو مکمل کریں. 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے بڑی پیاری معلومات دی. جوا کھیلنا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ سوال یہ ہے. جوا کھیلنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب قرآن پاک نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ جوئے کے بارے میں اور شراب کی حرمت کے بارے میں استفسار کرتے ہیں. آپ انہیں بتائیے قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں خواہ وہ شراب ہو یا جوا ہو، ان دونوں کے اندر ہی بڑا گناہ ہے، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے منافع بھی موجود ہیں، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اب منافع کئی اعتبار سے ہو سکتے ہیں. جوا کھیلا، پیسہ آ گیا تو یہ منافع ہی ہے، اس کو ایک دم مل گیا، اگرچہ یہ حرام ہے لیکن منافع تو ہے. تو اس کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہاں منافع بھی ہیں اور گناہ بھی ہے، تو جو اس کا گناہ ہے اس کے منافعوں سے زیادہ ہے. تو اس پوری بات سے اور احادیث سے اور دیگر جو فقہاء کرام ہیں ان کے جزیات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جوا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور میں یہاں پر سائل نے یہ پوچھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ. جی یہاں پر ایک بات بطور تنبیہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ کبیرہ ہے یا صغیرہ. نالج تو ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جب بات گناہ کی آ جائے نا تو گناہ خواہ وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس گناہ سے دور ہونا ہے. بس یہ ذہن بنا لے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سے بچنا ہے. مجھے ان چیزوں کی معلومات لینی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہے، اور جیسے مجھے پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے، اگرچہ وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، صغیرہ ہی گناہ کیوں نہ ہو، اس سے ہم نے بچنا ہے. کیوں کہ گناہ اگرچہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو بسا اوقات انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے گناہ کی بنا پر جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑ گیا. تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا اسی طرح کسی بارے میں اور پوچھا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ گناہ ہے، جب یہ گناہ ہے تو مجھے اس سے دور رہنا ہے. جی یہ بنت ہوا ہے، اگر عورت بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ شوہر پر آئے گا یا ماں باپ پر؟ دیکھیں جو عورت کا نفقہ ہے اس کے اندر عورت کی بیماری کا خرچہ آتا تو نہیں ہے،
لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہماری جو گھریلو زندگی ہے اس کے اندر دونوں میاں بیوی پر ایک دوسرے کے لیے واجب نہیں ہوتے، لیکن اخلاقی طور پہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ روٹین میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب بیوی بہت سارے کام خاوند کے ایسے کر رہی ہے جو اس پر واجب نہیں ہے لیکن جائز ہے، اس کی تابعداری کے اندر وہ کرتی چلی جا رہی ہے، تو وہیں پر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بہت سارے کام جو اس کے ہیں، جو اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں بھی اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے، اس کے پیش آئے۔ تو کہا یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اخلاقی طور پر اگر شوہر کر دیتا ہے، یہ ہمارے رواج ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ثواب پائے گا۔ جس طرح عورت کو ثواب ملتا ہے بہت سارے کام کرنے پر جو اس پر واجب نہیں ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز یہ بھی ثواب پائے گا، اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ورنہ پھر گھریلو زندگی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں دلی منافرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر گھر امن کا گہوارہ بننے کی بجائے پھر وہ لڑائیوں جھگڑوں کا وہ منبع بن جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جی آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے کہ امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور ایک مقتدی ان کے پیچھے ہے، وہ اب قرآن پاک کی تلاوت کرے یا نہ کرے۔ فقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز کے لیے آ گیا، خواہ وہ نماز سری ہے خواہ وہ نماز جہری ہے، یعنی امام صاحب اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں یا امام صاحب سری یعنی خفی آواز میں قرات کر رہے ہیں، یہ بہر صورت مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کے پیچھے خاموش رہے، اور خاموش رہ کر بغور ان کی قرات کو سنے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کی لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، چپ رہ کر بغور قرآن کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ تو اب یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ خاص امام اور مقتدی کے بارے میں یہ نازل ہے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو اس لیے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ جب وہ قرآن پڑھے تو ہمیں خاموش رہ کر سننا چاہیے۔ حدیث مبارک میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انما الامام لیؤتم بہ، کہ امام وہ تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموش رہو اور اس کے قرآن کو سنو۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک ہے، اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا جس کے لیے کوئی امام ہو، یعنی اس نے اپنے لیے امام منتخب کیا اور اس کے پیچھے آ کر یہ نماز پڑھنے لگا، تو ایسی صورت کے اندر امام کی جو قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہی کہلائے گی، یعنی اس کے لیے کفایت کر جائے گی۔ تو امام کے پیچھے مقتدی کو چاہیے کہ خاموش رہے اور خاموش رہ کر قرآن سنے، سماعت کرے۔ اور ہاں یہ بات ہے کہ امام جہاں پر تسبیحات پڑھتا ہے، رکوع و سجود کے اندر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، یا پہلی رکعت میں ثنا پڑھتا ہے تو یہ بھی ثنا پڑھ سکتا ہے، تسبیحات امام کے تابع ہو کر یہ بھی کہے۔ اور جب امام تشہد میں بیٹھا ہو التحیات پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے، اسی طرح دعا پڑھے، تو ایسی صورت میں امام کی اتباع یہاں پر کرنی چاہیے۔ اور پھر جب امام تکبیرات انتقال کہے اس میں بھی اتباع کرے، تکبیر تحریمہ کہے اس میں بھی اتباع کرے، سلام پھیرے تو اس میں بھی اتباع کرے۔ صرف قرآن جہاں پڑھا جائے تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ قرآن کو بغور سنا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ عبد القادر بھائی ہیں، شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جہیز لیں یا نہیں، اور اگر وہ دیں تو کیا کریں؟ دیکھیں جہیز جو ہے اس کو لینے میں بہت شد مد نہیں کرنی چاہیے کہ بندہ پیچھے لگ جائے اور لالچی بن جائے، حریص بن جائے اور کہے کہ گویا کہ مجھے دو گے تبھی ہم بیاہ کریں گے، جیسا کہ بہت ساری برادریوں میں، بہت سارے خاندانوں میں یہ رائج ہے کہ جہیز کا سوال پہلے کرتے ہیں کہ کیا دیں گے اور کتنا دیں گے، سونا دیں گے یا نہیں دیں گے۔ یہ باتیں غلط ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ماں باپ ایک بیٹی تمہارے سپرد کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک جان دے رہے ہیں،
اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو وہ اپنی رضا سے اپنی خوشی سے دینا چاہیں، جتنا دینا چاہیں، خواہ وہ کم ہو زیادہ ہو، اپنی حسب حیثیت دیں گے تو اس کے مطابق اگر یہ دیں تو لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اس کا حریص نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاشرے میں جس طرح کی یہ نحوست، یہ بات یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور لوگ بس اس میں ڈیمانڈیں کر کر کے جو لیتے ہیں، اور بہت سارے والدین ایسے ہیں، جی ہاں لمحہ فکریہ ہے، بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ وہ صرف جہیز نہ ہونے کی بنا پر اپنے بچوں کو نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اب ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بنت مشتاق ہیں، جس جگہ پہلے واش روم تھا تو بعد میں اسی جگہ پر کوئی کمرہ بنا لیا، تو کیا اب اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر واش روم تھا جو پہلے تھا، اب اس کو ختم کر دیا گیا ہوگا، وہاں پر ظاہر سی بات ہے اس کو فل کر کے اس کے اوپر پورا ایک فرش بنا دیا گیا ہوگا، اور یا ٹائلیں لگ گئی ہوں گی، سیمنٹ لگ گیا ہوگا، تو اب وہ ایک پوری کمرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پوری زمین کو نماز کے لیے ہمارے لیے جگہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ پوری زمین کو آپ کے لیے نماز کے لیے جگہ بنا دیا گیا، اور آپ کے صدقے میں ہمارے لیے بنا دیا گیا۔ اب جب کہ وہاں پر نجاست ختم ہو چکی ہے، اوپر فرش بن چکا ہے، وہاں پر اگر مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نوید اتاری ہیں، پنڈلی اور سینے کے بال صاف کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ غسل کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، پانی بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور الجھن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو صاف کرنے کی اجازت ہے، ورنہ کراہت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جی، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا قرات مستحب ہے؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات فرض یا واجب نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کر لیں، جیسے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو مستحب ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تجدید ایمان و نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایمان والا تھا، اب ہوا یہ کہ اس کے گناہوں کی نحوست یا کیا وجہ بنی، اس سے کوئی کلمہ ایسا سرزد ہو گیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب اس شخص کو چاہیے کہ فوری طور پر جو گناہ کی بات جس نے اسے ایمان سے خارج کیا ہے، پہلے اس سے توبہ کرے۔ اس سے توبہ یعنی دل میں اس سے نفرت ہے، ندامت کا اظہار ہے، کیونکہ توبہ کے لیے یہ ارکان چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کہ ندامت ہے اور فوری طور پر اس گناہ سے ہٹ گیا، یعنی وہ جملہ جو کہا تھا جس کی بنا پر یہ کفر میں پڑا ہے، اس سے ندامت اختیار کی اور شرمندہ ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے تھا، یا مجھ سے یہ فعل نہیں ہونا چاہیے تھا جس نے مجھے اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا۔ تو اب اس فعل سے شرمندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، مولا جو مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور فوری طور پر اس سے جدا ہوتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں، میرے اس توبہ کو قبول فرما، اور میں ایمان لا کر کلمہ شریف پڑھ کر دوبارہ ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شریف پڑھ لے، اس طرح وہ ایمان میں داخل ہو جائے گا۔ اور اب ہے مسئلہ تجدید نکاح کا۔ تجدید نکاح یعنی کہ دوبارہ نکاح کرنا، از سر نو نکاح۔ دیکھیں نکاح میں دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے لیے گھر کے کوئی افراد جو دو مرد ہوں، جو بالغ افراد ہوں، جن کو پتا ہو کہ بھائی یہ کیا کرنے لگے ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لے، اور یا پھر یہ ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں، سمجھدار عورتیں، ان کو بٹھایا جائے اور بٹھا کر یہ اپنی زوجہ کے ساتھ ایجاب و قبول کر لے۔ وہ اس طرح کہ اسے یہ کہے، اس کا نام لے کر فلانہ بنت فلاں میں نے آپ کو 3000 روپیہ فرض کر لیں، 3000 روپیہ حق مہر کے بدلے میں اپنے نکاح میں لیا، اور وہ آگے سے جواباً یہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا۔ اس طرح ان کا تجدید نکاح ہو جائے گا۔ دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالی انہیں اب آئندہ کے لیے اس برے فعل سے، کفر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تو اس طرح تجدید ایمان بھی ہو جائے گا اور تجدید نکاح بھی ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ نے یہ تجدید نکاح کے بارے میں بڑی اچھے انداز سے گفتگو فرمائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ایک کتاب ہے
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. تو اس میں آج کے دور کے اعتبار سے بہت سارے ایسے کفریات ہیں جو عام طور پر فلم و ڈراموں میں اور عام طور پر ہم اپنی گفتگو میں بولتے ہیں. تو اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کفریہ کلمات کے بارے میں بہت ساری معلومات ہوگی. اللہ کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سوال یہ ہے کہ چھپکلی مارنا کیا کار ثواب ہے؟ جی، چھپکلی ہے یا گرگٹ ہے، یہ دونوں ایک ہی قسم سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہی قسم سے ہیں. اور چھپکلی ہو یا گرگٹ ہو، احادیث مبارکہ میں انہیں مارنے پر اجر و ثواب بھی بیان کیا گیا ہے. حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسے ایک ہی ضرب میں مارا تو اسے 100 نیکیاں ملتی، اور جو 2 ضربوں میں مارے تو اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، پھر جو 3 ضربوں میں مارے پھر اس کا ثواب اور کم ہو جاتا ہے. اس طرح جتنی ضربیں کم ہوتی چلی جائیں گی اس کا ثواب بھی کم ہوتا چلا جائے گا. تو احادیث میں اس کے مارنے پر ثواب وارد ہے، اور اگر کوئی مارے گا تو انشاءاللہ امید ہے اس کو ثواب ملے گا. جی، ماریں اور ایک ہی ضرب ماریں. جی. نماز وطر کا طریقہ کیا ہے؟ منصور احمد بھائی سوال کر رہے ہیں. نماز وطر کا جو طریقہ کار ہے، دیکھیں وطر واجب ہے، اور عشاء کی نماز میں یہ ہم 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد وطر 3 پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے. اس کی پہلے نیت کی جائے، 3 کی نیت ہوگی. اور جس طرح ہم پہلے فرضوں کی 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد رکوع و سجود ہوتے ہیں، پھر تکبیر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر تسمیہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ پڑھ کر کوئی اور سورت ملائی جاتی ہے، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں تشہد میں قعدے میں. اس کو قعدہ اولا کہا جاتا ہے. اس میں کلمہ شہادت تک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے کوئی اور سورت ملا لیں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے اور لے جا کر ناف کے نیچوں سے باندھ لیں گے. اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. یہ دعا پوری آخر تک پڑھنے کے بعد پھر ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اور رکوع، پھر اس کے بعد سجود، پھر آخری قعدے میں بیٹھیں گے. آخری قعدہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دونوں طرف میں سلام پھیر دیا جائے گا. یہ ہے وطر جو واجب ہیں، جن کا پڑھنا ضروری ہے، اگر رہ جائیں تو ان کی قضا ہوتی ہے. ایاز خان ہے، سوال کر رہے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو کھلونے وغیرہ لے کر دیتے ہیں اور وہ کھلونے انسانوں اور جانوروں کی شکل کے ہوتے ہیں، تو کیا یہ کھلونے بچوں کو لے کر دینا جائز ہے؟ دیکھیں، ویسے تو بچیوں کے لیے جیسے گڑیا، کھلونے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ لے کر دینے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی بہرحال بچنا چاہیے. احتیاط عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ بچا جائے، نہ لے کر دی جائے. اور اگر کوئی لے کر دے دیتا ہے تو گناہ نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر دیکھیں 2 صورتیں ہوتی ہیں. گھروں میں اس طرح کے کھلونے جب لائے جاتے ہیں، یا تو وہ دیواروں پر لگا دیے جاتے ہیں، اور یا پھر بچوں کو دیے جاتے ہیں، بچے ان سے کھیلتے ہیں. اگر تو وہ بچوں کے کھیلنے کے لیے ہیں اور بچوں کو دے دیا جاتے ہیں، اس طرح کے بچے کھیلتے ہیں، کبھی زمین پہ رکھتے ہیں، کبھی ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، کبھی پھینکتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے، تو بچوں کو لے کے دینا بھی جائز ہے، اور گھر میں لے کر آ بھی جائیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. البتہ اگر تو دیواروں پر لگانے کے لیے ہے تو اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ دیواروں پر انہیں لٹکایا جائے، لگایا جائے، شوکیس کے طور پر رکھ لیا جائے. یہ درست نہیں ہے. مسجد میں آئے اور صف کھڑی ہو چکی ہے، تو صف بالکل مکمل ہے اور ایسا لگتا بھی نہیں کہ کوئی اور آئے گا، ایک صف مکمل ہے، تو پیچھے اکیلے کھڑے ہوں یا آگے جگہ بنائیں یا آگے سے کسی کو لے کر پیچھے کھڑا کریں، تو کیا انداز اختیار کریں؟ دیکھیں، حکم تو یہ ہے کہ مسجد میں ایسے وقت میں آئے کہ پوری صف کمپلیٹ ہے، آگے جگہ نہیں ہے. اب پیچھے جب کھڑے ہوں گے تو اکیلے کھڑے نہ ہوں، اس میں اگلی صف سے جب کہ پتہ ہو کہ اب پیچھے سے کوئی نہیں آئے گا، بظاہر کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ اور کوئی شخص بھی آئے گا جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو اب ایسی صورت میں اگلی صف میں کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا اور پیچھے آ جائے گا، پھر یہ 2 مل کر کھڑے ہو جائیں گے.
ایک تو یہ طریقہ ہے. لیکن دیکھیں ہمارے زمانے میں جس طرح لوگوں کا مسائل کی طرف رجحان بہت کم ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھنے تو آتے ہیں لیکن ان پیچیدہ مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی. اب ایسی صورت میں جو اطلاعات کے مطابق جو ہمارے سننے میں آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے آیا جس کو پتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے، اب اس نے جناب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ڈر گیا کہ کیا ہوا، اپنی نماز توڑ بیٹھا. تو اب اس صورت کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل کے پیچھے بلانا ضروری ہے، یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ واجب ہو. تو اب اس صورت کے اندر ہاتھ رکھنے سے اگر کسی کی نماز جاتی ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ اکیلا ہی پیچھے کھڑا ہو جائے. کوئی پیچھے سے اگر آئے گا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر کوئی نہیں آئے گا تو کم از کم دوسرے کی نماز تو بچ جائے گی. یہ پیچھے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز بھی اس طرح ہو جائے گی. محمد قریشی بھائی ہیں، مسجد کا سامان جو اب قابل استعمال نہیں ہے تو ان کا اب کیا کریں؟ مسجد کا سامان جو بالکل بھی قابل استعمال نہ ہو تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اب تو ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ مسجد کے استعمال میں نہیں ہے، آیا کہ مسجد کے چندے سے خریدا گیا تھا یا کسی نے ڈونیٹ کیا تھا. اگر تو مسجد کے چندے سے خریدا گیا تھا تو اب ایسی صورت میں اگر یہ سیل ہو سکتا ہے تو اس کو سیل کیا جائے، سیل کر کے تو اس کی جو قیمت ہے وہ مسجد کے اندر خرچ کر دی جائے. اور اگر یہ ایسا ہے کہ کسی نے ڈونیٹ کیا تھا تو اب اس صورت کے اندر یہ اس کی ملک باقی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی جس نے دیا ہے آیا کہ وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس سے سیل کر کے اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے آئیں. تو اگر تو وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو پھر اس کی ملک باقی ہے، وہ اگر لینا بھی چاہے تو لے سکتا ہے. بہرحال اس میں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتے ہیں مسجد کے معاملات کے اندر. اسی پر انحصار نہ کیا جائے. ایسا کوئی مسئلہ اگر درپیش ہے تو فوری طور پر فون پر یا خود آ کر دارالافتاء اہل سنت کے اندر آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں اور وہاں بیٹھ کر اپنی جو پوری صورتحال ہے اس سے آگاہ کریں کہ یہ سامان اس طرح کا ہے، استعمال کے قابل ہے یا نہیں ہے، کسی نے دیا ہے یا چندے سے لیا گیا. پوری سچویشن سے آگاہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو جو شرعی معلومات ملیں گی اس میں انشاءاللہ گناہ سے محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ. نعمان بھٹی ہیں، کچھ تعویذات والے یہ میت کے گھر جانے میں اور بڑا گوشت کھانے سے ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، تو ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ہاں دیکھیں، اس کی شرعی طور پر تو کوئی اصل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب فلاں تعویذ پہنا ہوا ہے تو اب بڑا گوشت نہیں کھانا یا چھوٹا گوشت نہیں کھانا یا فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے یا میت کے گھر نہیں جانا. شرعی طور پر تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. عملیات والے بہرحال سنا ہے کہ عام طور پہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں. اب اگر اس میں کوئی حکمت ہوتی ہوگی، کوشش کرنا چاہیے کہ اگر بچ سکیں تو بچ جائیں. جی. عمران غازی بھائی ہیں، فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ہم مسجد میں آئے تو اب سنتیں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ شامل ہوں؟ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سنت فجر ابھی ادا نہیں کی، حالانکہ سنت فجر کی احادیث مبارکہ میں تاکید بہت زیادہ ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وقت پر مسجد میں تشریف لائیں یا گھر میں پڑھ کر آ جائیں. تو بہرحال اگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مسجد میں آئے لیکن دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، اب اس صورت میں کیا کریں؟ تو فقہ اسلام اس صورت میں ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں نمازی یہ دیکھ لے کہ اگر میں سنت فجر پڑھ لیتا ہوں تو کیا مجھے جماعت مل جائے گی، اگرچہ وہ قاعدہ اخیرہ ہی کیوں نہ ملے. یعنی 2 رکعتیں ختم ہو چکی ہیں، امام تشہد میں بیٹھ چکا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں 2 سنتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو جاؤں گا، نماز مجھے مل جائے گی. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ الگ ہو کر دوسرے پوسٹر میں چلا جائے اور وہاں پر 2 سنت فجر جو موقدہ ہیں انہیں ادا کرے، پھر اس کے بعد آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائے. اور اگر اس کو یہ لگے کہ میں اگر سنت فجر میں مشغول ہوا تو میری جماعت چلی جائے گی جو کہ واجب ہے، تو اب سنت موقدہ کو پاتے ہوئے جماعت جو واجب ہے وہ ترک ہو جائے گی، وہ قضا ہو جائے گی، یعنی چلی جائے گی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. تو اس صورت کے اندر پھر فقہ اسلام فرماتے ہیں کہ سنت فجر کو ترک کر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے. پھر اس کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد، یعنی جو زوال کا وقت ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ 2 سنتیں جو فجر کی ہیں وہ پھر ادا کر لیں. بنت مشتاق دوبارہ پوچھ رہی ہیں کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، تو ذرا اس کی کچھ اور وضاحت ہو جائے.
دیکھیں کہنے کا مقصد یہ تھا الحمد سے مراد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ جب شروع کریں گے تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پوری سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت شروع کریں گے تو پھر بسم اللہ شریف دوبارہ پڑھیں گے کہ مسنون ہے. اور اگر سورت سے نہ پڑھیں بلکہ کوئی بھی سورت بڑی اس کے بیچ سے کوئی 2-3 آیتیں لے لیں، وہاں سے شروع کیا، تو اب اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے. پھر وہی آیتیں جو پڑھنا چاہتے ہیں بس وہی آیتیں پڑھ لیں. جی ماشاء اللہ عز و جل. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت ساروں کی ہم نے کوشش کی سوالات لینے کے اور بہت ساروں کے نہیں لے سکے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعے کو یہ سلسلہ دوبارہ اسی پیج پر لائیو ہوگا، تو تب آپ سوال کیجئے گا، ورنہ جو دارالفتہ کے نمبرز ہیں آپ ان پر کال کر کے سوالات پوچھ سکتے ہیں. مزید آپ جو مدنی چینل پر سلسلہ ہوتا ہے دارالفتہ ان میں بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. دارالفتہ آ کر آپ سوالات کرتے ہیں تو آپ ضرور شرعی رہنمائی لیں. آخر میں بہت ساروں نے دعا کو بھی کہا، تو اگر دعا ہو جائے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. اے اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شایع نشان ہم سب کو اجر نصیب فرما. اے اللہ کریم ہمارے والدین کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے رب ذوالجلال ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، بیماروں کو شفا یابی کی دولت نصیب فرما. ہم سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں اپنی رحمت کا صدقہ اے اللہ کریم دور فرما دے. الہی عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مسلمانان اسلام کی خیر فرما. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں سب کو حلال روزگار نصیب فرما، رزق واسع اور نافع عطا فرما، حرام رزق سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ کریم جو والدین اپنی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے طلبگار ہیں سب کو صالح رشتے نصیب فرما. جو لوگ اولاد کے طلبگار ہیں صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما. ہم سب کو اپنے ماں باپ کا احترام کرنے والا بنا دے. اے اللہ کریم بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے روزے کی بعد حاضری نصیب فرما. اے اللہ کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت کہ علم میں، عمر میں، عمل میں برکت نصیب فرما. ان کی اور ان کی آل اولاد کی خیر فرما. ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الاعلی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر.